औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह नूर हम कर रहे हैं, पारा नंबर 18 और इसका रुकू नंबर 5 आज करेंगे। आयत नंबर 35 से देखें, बहुत खूबसूरत आयत है ये सूरत की। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमे को देखें। अल्लाह ताला नूर हदायत देने वाला है, आसमानों का, ज़मीन का। इसके नूर हदायत की हालत अजीबिया ऐसी है जैसे एक ताक है, इसमें एक चिराग है, वो चिराग एक शीशे में है और वह शीशा ऐसा साफ शफाफ है जैसे एक चमकदार सितारा हो। वह चिराग एक नहायत मुफीद दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है कि वो जैतून है जो ना पूरब रुख है और ना पश्चिम रुख है। उसका तेल अगर इसको आग भी ना छुए ताहम ऐसा मालूम होता है कि खुद ब खुद जल उठेगा, और जब आग भी लग गई तब भी नूरुन उला नूर है। और अल्लाह ताला अपने इस नूर हदायत तक जिसको चाहता है राह दे देता है। और अल्लाह ताला लोगों की हदायत के लिए ये मिसालें बयान फरमाता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। मोमिनीन, यहाँ पे मोमिनीन को नूर इलाही से हदायत और इरफान का जो हिस्सा मिलता है, इसकी मिसाल ऐसी समझो गोया मोमिन मुत्तकी का जिस्म एक ताक की तरह है। ताक जैसे अलमारी होती है जिसके अंदर सितारे की तरह चमकदार शीशे का कंदील हो, और इस कंदील में मार्फत और हदायत का चिराग रोशन है, और ये रोशन ऐसे साफ शफाफ और लतीफ़ तेल से हासिल हो रही है जो एक नहायत ही मुबारक दरख्त यानी जैतून से निकल कर आया। और जैतून भी वो जो शर्की हो ना गरबी, यानी ना इसकी शर्की जानब में किसी दरख्त या पहाड़ वगैरह की आड़ है कि जो दिन के अव्वल हिस्से में इस पर धूप ना पड़े, और ना इसकी जानब गरबी में कोई आड़ है कि दिन के आखिरी हिस्से में इस पर धूप ना पड़े, बल्कि खुले मैदान में है जहाँ तमाम दिन धूप रहती है। वाज़े रहे कि ऐसे दरख्त का रोगन बहुत लतीफ़ और साफ़ और रोशन होता है। गर्ज़ इसका तेल इस कदर साफ़ और चमकदार है कि आग दिखाए ही मालूम होता है कि खुद ब खुद रोशन हो जाएगी, और जब इसमें आग लग गई तब तो नूरुन अला नूर है। कदीम ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रोगन ज़ैतून के चिरागों से हासिल की जाती थी, इसलिए मिसाल में इसका ज़िक्र फरमाया गया। तो यहाँ जो मिसाल दी गई, इस तरह मोमिन के कल्ब में जब अल्लाह ताला नूर हदायत डालता है तो लम्हा बालमा इसको कबूल हक़ के लिए इंशराए कल्ब बढ़ाता है, हर वक्त अहकाम इलाहिया पर अमल करने के लिए तैयार रहता है। गर्ज़ नूर हदायत इलाहिया की ये मिसाल है। बाकी ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, जिसको चाहे अपने नूर हदायत से मुनव्वर फरमाए, और वही ये जानता है कि किसको ये रोशनी मिलनी है और कौन इस नेमत का मुस्तहिक है। जो शख्स नूर हक़ नूर हदायत का तालिब ही ना हो और जो इस फ़िक्र और जुस्तजू ही में ना पड़े, तो इसे ज़बरदस्ती नूर हक़ दिखाने की अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है। उस नेमत का मुस्तहिक तो वही है
جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مخلص ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں پہلے پارے سے ہی کہ ہدایت اور اللہ کی محبت مانگنے سے ملے گی، یہ خود بخود نہیں ملتی۔ اولاد، رزق، باقی نعمتیں بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اللہ کی محبت زیادہ مانگنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اگلی 3 آیات کو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈال پاتی ہے نہ فروخت۔ وہ ایسے دن کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور اپنے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں خاص طور سے بالغدو والآصال کی جو بات ہے کہ نور ہدایت کے ظہور کے خاص مقامات مسجد ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں بنانے اور تعمیر کرنے کے بعد احترام کے ساتھ قائم رکھا جائے اور ان کی پوری طرح خبرگیری کی جائے کہ غلاظت، گندگی اور کثافت سے پاک صاف رکھ رہیں، ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ ان مساجد میں اللہ کے وہ بندے جو رضائے مولا کے طالب ہیں اس کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ان کے جمع ہونے کا وقت ایک تو صبح کا وقت ہے، پھر ظہر سے لے کے دوسرے دن صبح صادق تک کے سب اوقات ہیں۔ غدو سے صبح کی نماز مراد ہے اور آصال میں باقی 4 نمازیں بھی شامل ہیں۔ اب پھر یہاں پہ دیکھیں مسجدوں کی اہمیت کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے یہ معلوم ہو کہ جس کو اہل ہدایت کا نشانہ بنایا گیا وہ 5 وقت کی فرض نمازیں اللہ کے گھر یعنی مسجد میں حاضر ہو کے ادا کرتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ نمبر 2 کہ اللہ کے گھروں کی یعنی مساجد کا ادب کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان گھروں میں یعنی مساجد میں اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، 5 گانا نماز کی فرائض نمازوں کی ادائیگی کی جائے۔ اور ایک حدیث میں نمبر 4 یہ ارشاد ہوا کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے پیاری جگہ اللہ کے نزدیک اس کی مساجد ہیں، اور تمام جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہے۔ پھر آگے بتایا نمبر 5 پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کی بہترین مسجد گھر کے اندر کا کونا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی عورتوں کے لیے گھر کی تمام حرم شریف کی نماز سے افضل ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ اپنے گھر میں کوئی جگہ خاص نماز کے لیے کر لی جائے اور اس کو پاک صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو لگائی جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو چونکہ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائیں گے، اندھیرے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس میت کو خود ہی نماز پڑھ کر دفن کر دیا اور آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ جب صبح کو اطلاع ہوئی تو فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دیا کرو۔ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا، اس کے لیے وہ مسجد سے کوڑ کباڑ اٹھا دیتی تھی
مسجد کو صاف رکھتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی مساجد کو مزین کرنے لگو جو کہ نماز میں مخل ہوں، اور اپنے خود طور سے اس کو زیادہ خوبصورت بنانے لگو، تو پھر یہ ہلاکت کا وقت ہے۔ گو کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں لوگوں نے رہن سہن بہت آرام دہ کر لیا، تو مسجدوں کو آرام دہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر صرف آرائش زیبائش پہ ہی زور ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے نمازی کا بھی دھیان ادھر ادھر جائے گا۔ تو بہرحال اس چیز سے ہمارے دین میں منع کیا گیا۔ بعض مساجد میں شب برات، شب معراج میں راتوں کو مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں بتیاں لگائی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی تہوار نہیں منایا تھا۔ تو بہرحال آج کی دور میں جو مسلمان ہیں نمازوں سے غفلت کے طور پہ ان کو آگاہی کے طور پہ اگر کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ صرف اس کو سجا کہ ایک دن کو ٹک مارک کر دینا یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدبودار درخت یعنی کچی پیاز کھا کے مسجدوں میں آئے، اسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کی بدبو کے ساتھ یعنی پیاز کھا کے، حقہ سگریٹ، کچی مولی لہسن یہ کھا کے مسجد میں نہ جائے، تاکہ دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ مسجد جو شخص کثرت سے مسجد میں آتا رہتا ہے تو اس کے لیے ہر روز صرف 1 مرتبہ 2 رکعت پڑھ لینا تحیۃ المسجد، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40 دن کے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں تھوکنے، ناک صاف کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو وہاں پہ غسل خانے بیت الخلاء بنے ہیں ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور وہاں جا کے اگر نزلہ زکام ہے تو پھر وہ ایسی جگہ پہ جانا چاہیے۔ انگلیوں کو چٹکنے سے بھی منع کیا گیا۔ نماز کے دوران بدن کے کسی حصے سے بھی نہ کھیلا جائے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر وہاں کرنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آداب اس لیے بتائے گئے کہ مسجد کا حق ادا کیا جائے، اور وہاں پر اس کو مسجد کے اندر لغو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کا پیاسا آدمی اس کو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا، اور قضائے الہی کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ دم بھر میں حساب کر دیتا ہے۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندھیروں کے اندر بڑی لہر نے اس کو ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر دوسری لہر، اوپر بادل ہیں، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے، کہ اگر اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے اس کو کہیں کوئی بھی نور میسر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کفار کی بات آ رہی ہے، ظلمت کی بات آ رہی ہے۔ پہلی قسم جو کفار کی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عقیدے کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے، حالانکہ اگر بظاہر کوئی کام ان کا اچھا بھی ہو
تو کفر کی شامت سے وہ اندلہ مقبول اور معتبر نہیں۔ اس فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی بتائی گئی جیسے دوپہر کے وقت جنگل بیابان میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دے اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت ہو۔ پیاسا شدت تشنگی سے بے تاب ہو کر جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ پانی کچھ بھی نہیں، یہ تو ریت ہی ریت ہے اور ہلاکت کی گھڑی ہے۔ بالکل جیسے الوژنز ہوتے ہیں، ایک الوژن ہے۔ ظاہر ہے جب حقیقت کو نہیں پانے کی خواہش ہی نہیں ہوگی تو ایک یہ دنیا بھی پھر ایک الوژن بن جاتی ہے گناہ گار کے لیے، اور وہ ایسے ظاہری چیز کو سمجھ کے اپنا وقت ضائع کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے دوسری قسم کے کفار کے اعمال کے مثال ہے کہ جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق اور ظلم کے اندھیروں میں یوں پڑے غوطے کھا رہے ہیں جیسے گہرا سمندر، جس میں ایک پانی کی گہرائی کا اندھیرا، پھر موجوں کے طوفان کا اندھیرا جو ایک پر ایک چڑھی چلی آتی ہے، پھر اس کے اوپر گھٹا بادل کا اندھیرا، پھر رات کا وقت غرض اندھیرے پر اندھیرا، ہر طرف سے چھایا ہوا کہ اپنا ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے قریب لا کر دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے کہ ہاتھ کہاں۔ یہ ظلمت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غافل بننے سے بچائے اور زندگی میں صحیح طرح سے صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال آیت نمبر 35 کی وضاحت کریں اپنے الفاظ میں۔ دوسرا سوال ہے بالغدو والآصال کی وضاحت کریں آیت نمبر 36۔ تیسرا سوال ہے مسجد کی نماز کی اہمیت لکھیں آیت نمبر 37۔ اور چوتھا سوال ہے مختلف قسم کے کفار کی وضاحت کریں آیت نمبر 39 40۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان کہ جس نے اپنے کرم سے ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں نور ہدایت سے منور فرمائے اور آخرت میں بھی ہم کو نور ہدایت کی ثمرات عطا فرمائے۔ یا اللہ، آج ہم جو نور ہدایت سے غافل ہیں اور دنیا کی ظلمت میں پھنس گئے ہیں تو ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجئے، آخرت کی طرف سے ہماری آنکھیں کھول دیجئے اور اسلام صادق ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں کوچ کرنا نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔